अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी अब्दुल्ला बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी 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 फरमाइए। इश्कालात थे कि आजकल शुराइयों की तरफ से एक अब्दुल अल्लाह नदवी नाम के कोई है, उनकी तरफ से कुछ तहरीरें चल रही है कि मरकज से मौलाना साद साहब का बरकातुहू मरकज छोड़ कर भाग गए हैं। ऐसे और से बहुत सी कुछ मैसेज शुराई हजरात चला रहे हैं। इसके बारे में कुछ, क्योंकि उम्मत का दावत तबलीग का जो लगा हुआ तबका है तो बहुत बेचैन है इस ताल्लुक से। कुछ हजरत से जी इसके बारे में वजाहत हो जाए तो मुनासिब रहेगा। पहली बात तो ऐसा है ना कि जो दावत व तबलीग में लगे हुए हैं, इनके अंदर अगर बसीरत नहीं है तो ये काम में नहीं चल सकेंगे, है ना। जी कोई भी तहरीर आ गई या किसी की तकरीर आ गई, उससे मुतासिर हो जाएंगे तो काम को लेके कैसे चलेंगे, क्योंकि काम और हालात दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना। जैसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत को लेकर के आगे बढ़े तो उनके साथ हालात पे हालात आए हैं। जो मुखलिस होंगे, बसीरत वाले होंगे, वो तो इसको आजमाइश समझेंगे अल्लाह की तरफ से और उस पर साबित कदम होंगे। और जिनके दिलों में जो है कोहन होगा और वो बेचारे अपने से कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होगा तो काम में कैसे चल सकेंगे, है ना। तो जब से ये मतलब मामला शुरू हुआ है तो बहुत सारी बातें चली हैं। तो मैंने भी देखा बहुत सारी तहरीरें और फिर बहुत सारे मीडिया व सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही है। तो सबसे पहले तो हम जो साथी मतलब दावत व तबलीग से जुड़े हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने अंदर बसीरत पैदा करो, है ना। क्योंकि बातिल का काम ही प्रोपेगेंडा है। बल्कि एक जमाना से हजरत जी मौलाना साद साहब मददुल्लाह आलिया कहते आ रहे हैं कि अखबार का मकसद ही बातिल की इशाअत है ना। उसको बातिल को फैलाने का काम ही है उसका, है ना। और अगर दज्जालियात को आप मुताला करेंगे, दज्जालियात के मुतालिक आप किताबें पढ़ेंगे, जो अभी उलमा कराम की तरफ से बहुत सारी किताबें हैं, तो उसमें एक ये कि मीडिया को काबू करना उनका एक पॉइंट ये भी है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सर वर्ल्ड वाइड मीडिया जो है उनके कंट्रोल में है दज्जाल के। तो क्योंकि इसी ताल्लुक से हिंदुस्तान के अंदर वगैरह जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ ऐसे लोग आए, खास तौर पर जिनका जहन शुराई जहन के लोग थे, और उन्होंने मीडिया को मवाद फराहम करके खास तौर पर मौलाना साहब के ऊपर मतलब इल्जामात लगाए, बहस मुबाहिसे कराए गए। असल में इसमें देखिए, पहली बात तो ये ना कि जब काम में जब तकसीम लाया गया, यानी एक धड़ा जो अलग हुआ है, जिस अपने आप को शुराई कहता है, तो कुछ बातों को बुनियाद बना करके वो अलग हुआ कि भाई हम तो काम में इस तरह से अमारत को नहीं चाहते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित है, हम एक इज्तिहाद कर रहे हैं और उस बुनियाद पे अब काम चलेगा। तो इज्तिहाद कब किया जाता है? जब नस मौजूद ना हो, है ना, किसी बात का सबूत कुरान किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो, तब इज्तिहाद किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो है किताब और सुन्नत के होते हुए इज्तिहाद को उम्मत पे थोपने की कोशिश की। तो अल्लाह भला करे और उलमा कराम को जज़ाए खैर दे, इन्होंने इसका किला कमा किया, इसको ख़त्म कर दिया कि ये बिल्कुल ये चीज़ चलने वाली नहीं है। तो तरह तरह के हीले बहाने और ये करके ये लोग चाहे कि कुछ कर लें, लेकिन अल्लाह पाक ने साबित कर दिया कि ये जो मतलब चीज़ है ये चलने वाली नहीं है।
تو اب انہوں نے کیا کیا کہ موقع کی طاق میں رہے بھائی، کچھ نکلے کچھ ہو تو ہمارا کام آگے بڑھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مرکز نظام الدین پہ جو یہ الغاریں ہوئی ہے اور اس طرح کا جو کام شروع ہوا ہے، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ شرائیوں نے ہی ان باتوں کو آگے بڑھایا، اور وہاں پر جو مرکز بستی نظام الدین کے رہنے والے ہیں، سلامت ڈیری والے اور فلانے انہوں نے جو ہے اس کے لیے فیلڈ تیار کی، اور کیسے انہوں نے خیر ان باتوں پہ ہمیں جانا نہیں. ابھی ہم لوگ بات کرتے اس کے بعد جو ہے جی اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت جی مرکز چھوڑ کر بھاگ گئے. ہاں اس کے بعد جو ہے ترنت، جیسے نہیں بولتے پہلے سے پلاننگ کے ساتھ تیار تھا، اور ظفر شریش والا اور ایک جو مفتی وجاہت قاسمی، اس طرح کے لوگ جو ہے نیشنل میڈیا پہ بالکل ہر دن ان کا پروگرام چلا، اور ان کا ایک نکاتی پروگرام تھا کہ مرکز اور صاحب مرکز، جیسے کہ پہلے سے باطل کا پروگرام ہے، مرکز اور صاحب مرکز کو ختم کرنا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنی ہے. تو ایک سر میں انہوں نے جو ہے وہ گانے شروع کر دیے، ایسا ہے فلانا ہے ٹھمکانا ہے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ شرائعت کو کیسے طاقت ملے، اس لیے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب مدد اللہ علیہ کی باتیں انہیں، یعنی ان کی تعریف کے پل باندھنے شروع کیے ظفر شریش والے نے. حالانکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مطلب حالات شروع، یعنی کہ آپس میں جب بگاڑ شروع ہوا تھا، تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے کہا تھا، ان کا ایک بیان ہے کہ ہم اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے. اختلاف کے آداب انہوں نے بیان کیے تھے، لیکن تھوڑے دن میں سارے آداب بھول گئے ہے نا، اور کھلا مخالفت پہ چلے آئے. اس کا جیتا جاگتا ثبوت ظفر شریش والا ہے نا. اگر ان کے اختلاف ہوتا تو اصول سے اختلاف ہوتا ہے، فروع سے اختلاف ہوتا ہے، کسی کی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، کام سے اختلاف نہیں ہوتا ہے. انہوں نے تو کام کو نیست و نابود کرنے والا کام شروع کر دیا ہے نا. لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون رکھے. تو اللہ پاک نے ان کی باتیں ایسے ہی مٹی میں ملا دی، جیسے قریش نے جو ہے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے جو ہے ایک نوٹس جو ہے لکھ کر کے خانہ کعبہ پہ ٹنگا تھا، تو اس کو دیمک چاٹ گیا. ایسے ہی ان کی جو باطل اور کھوکھلی باتیں تھی جو انہوں نے نیشنل میڈیا پہ آ کر کے روز کے روز جو ہے اور سوچے تھے کہ اس سے جو ہے شرائعت کو تقویت مل جائے گی، تو اللہ کے فضل سے اس کا اثر امت پہ یہ نہیں ہوا. خیر ابھی جو ہے یہ اپنے عبدالعلام ندوی صاحب جو تحریر لکھے ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، یا کوئی اس کے پیچھے میں ان کا نام ہے نا، یہ تو سوشل میڈیا میں فیک ہو سکتا ہے. تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے کہ نظام الدین میں بھی یہ حالات ہیں، تو پوری دنیا کی مساجد کی تو یہی حالت ہے نا. اور حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بند کیا گیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کیا گیا. جی کعبۃ اللہ میں آپ سوچئے نا، حج میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ابھی مشکل سے 1000 لوگ حج کریں گے. جی مطلب جہاں پر 3.5 ملینز لوگ حج کرتے تھے آفیشیلی، اور ان آفیشیلی جو ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے. مان لیجیے 4 ملین 40 لاکھ لوگ حج کرتے تھے. ہاں اس میں اس سال جو ہے 1000 لوگ حج کریں گے. تو عبدالعلام ندوی اور ان جیسے سوچ رکھنے والوں کو خانہ کعبہ پہ آنسو بہانا چاہیے. حج کے اوپر معصوم زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت میں لاکھوں لوگ روزانہ پہنچتے تھے. آج جو ہے سینکڑوں میں تعداد ہوتی ہے جو وہاں کے رہنے والے، بس وہی وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، ہاں نماز پڑھ رہے یا زیارت کر رہے. تو وہاں پر جا کر کے رونا رونی چاہیے، اس کی ایک تصویر بنا کر کے اپنی تحریر کو لکھنا چاہیے. اچھا چلیے ہم حرمین کی بات نہیں کرتے. اب بتاؤ کہ دارالعلوم دیوبند میں کبھی ایسے حالات آئے کہ وہاں کی درس و تدریس بند ہوئی؟ جی
مظاہر ساری دنیا کے مدارس بند ہے، مکاتب بند ہے۔ سہارنپور میں کبھی ایسا ہوا انگریزوں کے جب سے وہ اس کا افتتاح ہوا ہے تب سے آج تک کبھی ہوا کہ اس کا امتحانات بند ہوئے ہوں، درس و تدریس بند ہوا ہو؟ اب وہاں پر کھڑا ہو کر کے کیوں نہیں کہ تحریر بناتے یا ویڈیو بناتے کہ بھئی یہاں سے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی جی؟ مطلب اس سے مدرسہ شاہی ہے، ندوۃ العلماء ہے، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں اس کے بارے میں عبدالعلام ندوی صاحب ندوۃ العلماء کے بارے میں ایک تحریر لکھ دیتا کہ وہاں ایسی باتیں ہوتی تھی، ابھی جو ہے سارا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ جی جی، تو حالات تو اللہ کی طرف سے آئیں گے، اس میں جو ہے منافقین کے نفاق بھی ظاہر ہوں گے، مخلصین کا اخلاص بھی ظاہر ہوگا، ہے نا؟ تو بالکل بے بنیاد بات، بالکل بالکل۔ اچھا، حضرت امام سعد صاحب مدد اللہ علیہ کے تعلق سے جو باتیں چلا رہے کہ بھاگ گئے فلان، ساتھیوں کو چھوڑ کے چلے گئے، تو کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کے فضل سے مرکز والے سارے اعمال ابھی بھی کر رہے ہیں، تو اس کی شکل یا اس کی صورت جو حالات کے اعتبار سے کچھ تبدیل ہوئی ہے، اور کام اللہ کے فضل سے تو چل رہا ہے نا۔ دوسری بات ہے کہ بھاگ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ گئے ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلا، چھپ گئے۔ لیکن حضرت جی مشورے سے یا جب مرکز میں پولیس آ گئی اور انہوں نے مرکز کو خالی کرانا چاہا کہ یہ ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے، اس کو ہم خالی کریں گے، سینیٹائز کریں گے، تو اب کیا کرتے وہاں پر ان سے مقابلہ کرتے۔ ہمارے کام کا، دعوت و تبلیغ کے کام کا پہلا اصول ہے، یعنی ایک دم بنیادی اصول میں سے ہے کہ حکومت کی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ جی، حکومت کے جو بھی قوانین ہے، گائیڈ لائن ہے، اس کی رعایت کرنا ہے۔ تو حکومت سے کیا ہم تصادم کرتے، یہ انتظار میں تھے کہ یہ لوگ بھیڑ جاتے، لڑ جاتے اور کام کا جو ہے بڑا نقصان ہو جاتا، تو پھر تالی بجاتے کہ جی حضرت جی نے ایسا کروا دیا۔ جی، مطلب منافقین کی تو یہی پہچان ہے نا کہ وہ ہر طرف سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاوے، ہر طرف سے الغار کرنا ان کا مقصد ہی، بنیادی مقصد ہے۔ تو یہ جب ظفر سریش والا ٹی وی کے جو الیکٹرانک میڈیا پہ ڈبیٹ کر رہا تھا، جی جی، وہ اینکر چلا رہے انہیں بھاگ گیا، مفرور ہے، کہاں چھپ گیا، جبکہ یہ اپنے آپ کو تبلیغی کہہ رہا ہے، تو اس کا کام تھا کہ تو تبلیغ سے محبت ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ دفاع کرنا، کیونکہ یہ شورائیت سے ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کام ہی پروپیگنڈا پھیلانا تھا، اس کو ہوا دینا تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ لوگ ساتھ دیے ان۔ ہاں چلیے، وہ تو اللہ پاک نے ان کی آواز کو ان کے قبروں تک پہنچا دیا، اللہ پاک۔ جی جی، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ خیر، اب اللہ کا فضل ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دائمی طور پہ ایک بات ہو گئی کہ مرکز کو تالا پڑ گیا اور وہ کھلے گا ہی نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حالات کے اعتبار سے ایک چیز آئی اور اس کے اعتبار سے ساری دنیا میں یہ باتیں ہوئی کہ مساجد بند ہوئے، مکاتب بند ہوئے، مدارس بند ہوئے، ابھی تک بند ہے۔ تو اس کو غلط طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا اور مرکز اور صاحب مرکز پھیلانا، یہ سارے کام جو ہے مطلب مناسب نہیں ہے اور بالکل جو ہے غلط ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے جوڑنا کہ 47 میں یعنی تقسیم ہند کے موقع پہ بھی مرکز جو ہے آباد تھا، اور جانے دے کر کے اور اپنے خطروں میں پڑھ کر کے بھی حضرات خاتم یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین ساتھ رہنے والوں نے مرکز کو آباد رکھا۔ تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ مرکز سے نکل جاؤ نہیں تو شوٹ کر دیں گے، یا مرکز سے نکل جاؤ نہیں تو گرفتار کر دیں گے، ایسا تو نہیں تھا نا اس وقت، وہ اختیاری تھا کہ اس وقت خطرہ لے کر کے بھی مرکز میں جمع رہا سارا مجمع۔ لیکن ابھی تو آپ کو مرکز کو دوسرے وجوہات سے، وبائی امراض کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے، یہاں پر ہم سینیٹائزنگ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈھکانا کریں گے، تو اس سے اس حالات کو کیسے جوڑ سکتے ہیں آپ؟ دوسری بات ہے کہ حضرت جہاں بھی ہیں
مشورے سے ہیں، اور حکومت کے اعتبار سے جو کیسز چل رہے ہیں اس پہ انکوائری ہو رہی ہے، اس پہ پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، حکومت کے لوگ جان رہے، اپنے لوگ جان رہے، بیچ بیچ میں ان کے بیانات آ رہے، ان کے خطوط آ رہے، تو اس کو اب بھاگا ہوا بولیں گے؟ جی بلکہ ہم تو ایک جی اور ایک جو بات کی ہے کہ جو نام شورائی جیسا کہ بتا رہے مولانا صاحب مرکز چھوڑ کر بھاگ گئے، خود ان کے جو مراکز ہیں جی 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 میرول وغیرہ جو جاجا ہیں، یہ بھی تو بند ہوئے ہیں نا، تو یہ لوگ چھوڑ کے کہاں بھاگ چکے ہیں؟ درگاہ الہی بخش اور نیرول تھیا، یہ سارے لوگ کہاں سے؟ اچھا دوسری بات ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں تو سوال نہیں اٹھا رہے کہ بھائی ہمارا بھی درگاہ بند ہے اور نیرول تھیا بند ہے، اور بھی جو بنگلور کی جو فاروق بھائی کی مسجد ہے وہ بھی بند ہے، ان کے بارے میں تو سوالات نہیں کر رہے۔ لیکن جو ہے خیر سب ذہن میں ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ سارے اللہ کے فضل سے سارے عالم کی جماعتیں نظام الدین سے متعلق تھی، اور سارے انڈیا میں ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اللہ پاک ہمارے مہمانوں کو صبر دے اور ان کی جو ہمت افزائی فرماوے، اور بہت جزائے خیر دے، بیچارے ابھی تک پریشان ہیں، جلدی سے جلدی اپنے ملکوں کو پہنچ جاویں، ہے نا۔ تو ان کی کتنی جماعتیں تھی پورے انڈیا میں؟ شرائی جو ظفر سریش والا جو ہے چلا چلا کر کے الیکٹرانک میڈیا پہ کہہ رہا کہ 60-70% کام جو ہے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد دیولہ صاحب کے انڈر میں، یعنی تو ان کی کتنی جماعتیں گرفتار ہوئی، ان کے کتنے لوگوں کو اندر ڈالا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بلکہ ان کی جو انڈیا کی جو جماعتیں جو چل رہی تھی وہ نہیں بتا رہی تھی کہ ہم شرائی ہے، بلکہ وہ بھی مرکز والے بند کر کے جو ہے کوارنٹائن ہوئے تھے۔ جی 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 تو عجیب بات ہے۔ اللہ پاک باہر کی جو جماعتیں الحمدللہ جن کو حکومت نے اپنے نگرانی میں رکھا تھا، جی وہ ساری جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے مرکز نظام الدین کے تحت میں تھی۔ اللہ پاک نے ساری دنیا کے اندر بھی کام لیا، جتنے لوگ کوارنٹائن ہوئے یا جن لوگوں کو اس حالات کے اندر گرفتار ہونا پڑا یا کوارنٹائن ہونا پڑا، ہسپتالوں میں داخل ہونا پڑا، الحمدللہ سب کے سب نظام الدین اور مولانا صاحب دامت برکاتہم کی ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن یہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کو بتا رہے شورائی کہ 60-70% لوگ ان کے انڈر میں کام کر رہے، تو کیا ان کے لوگ جو ہے کہ سمندر میں چھپ گئے، آسمان میں چلے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بھی ان کو پہلے سے ان کو خبر دے دی گئی تھی کہ بھائی آپ چھپ جاؤ؟ جی جی یعنی ان کی سانٹھ گاٹھ تھی جی حکم، حالانکہ ان کی سانٹھ گاٹھ تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، جو مرکز کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، مولانا صاحب کو گرفتار کرنے والے ہیں، تو ان کی یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی سانٹھ گاٹھ ہو، یہ غیب کی بات ہے، ہم لوگ کو تو پتہ نہیں سر اس کے بارے میں، جی لیکن سوال تو اٹھتے ہیں ان کے اوپر بھی، قرائن سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے تو یہی ساری بات ہے نا۔ تو اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور خاص کر کے اصل میں کیا ہے نا کہ دیکھیے ایک بات اور ہے کہ اللہ پاک نے آج سے جب سے دعوت و تبلیغ کے جو 80-90 سال ہو گئے ہے نا، اللہ پاک نے کام کو اپنے فضل و کرم سے اپنی مدد کے ساتھ کھڑا کیا ہے نا۔ تو اس میں حالات اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ جو یعنی جن کے دلوں میں کہن ہے اور جن کے دلوں میں یہ باتیں ہیں وہ اس کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، چھٹتے جا رہے ہیں، چھٹنی چل رہی ہے، اسکوٹنی چل رہی ہے، اسکریننگ چل رہی ہے، سمجھیے۔ تو شروع سے جب کام چلا ہے تو ایک بڑا جو مسئلہ آیا نا، تو سب سے پہلے آپ یاد کیجئے گا تو آج سے 30-40 سال پہلے یعنی 20-25 سال پہلے جو بھی ہو، تو غیر مقلتیت کا فتنہ جب آیا تو بہت سارے لوگ کام سے کٹ گئے۔ مطلب بنیادی طور پر جو باتیں ہیں معجزات کے اوپر میں، فن احادیث کے اوپر میں، ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے، کرامات کے اوپر میں بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگوں کو چھانٹ دیا گیا۔
ان کے اندر بصیرت نہیں تھی اور ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا فکر نہیں تھا. کسی کی ویڈیو کلپ دیکھ لیے, کسی کی تحریر دیکھ لیے, اور ایک بڑا مجمع جو ہے غیر مقلد ہو گیا. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ لوگ پریشان تھے. پھر اللہ پاک علماء حقہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کا قلعہ قمع کیا, ہر بات کو کھول کھول کر امت میں بتائی. جن کے قسمت میں ہدایت تھی وہ سمجھ گئے, جن کے قسمت میں نہیں تھی وہ جان بوجھ کر کے مخالفت پہ رہے اور کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے کچھ ملک, الگ الگ ملکوں میں بھی فتنے آئے, جیسے ساؤتھ افریقہ میں آیا, انگلینڈ میں آیا, لیکن اس کا اثر نہیں رہا. اس کے بعد جو ہے ایک بڑا فتنہ آیا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت آئی تو اس زمانے میں وہاں کے کچھ اکابرین جو ہے کام سے الگ ہو گئے اور انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ بھئی نہج, جو 2 بڑوں کا نہج تھا اس سے کام ہٹ گیا ہے. ابھی تو نہج ثلاثہ کی بات ہو رہی نا, اس وقت نہج ثانیہ کی بات ہو رہی تھی کہ 2 نہج جو تھے مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے, اس میں قربانی تھی. اب قربانی کام کا ختم ہو گیا, اس لیے ہم قربانی والا کام کریں گے, اور ایک قربانی والی جماعت بن گئی بنگلہ دیش میں. اور عرب ملکوں تک اس کے اثر ہوئے, سارے دنیا میں اثرات پیدا ہوئے. ہمارے انڈیا میں بھی ان کا کام چلتا رہا. وہ جو ہے کیا بولتے ہیں, قربانی والی جماعت چلتی تھی ان کی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, پیدل سفر کرتے تھے, ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے, زبردستی اپنے اوپر مشقتیں لاتے تھے کہ بھئی کام مجاہدے سے ہوگا, مجاہدے سے ہوگا. تو اللہ پاک نے اس کو بھی ختم کیا. اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں اس زمانے میں جو سب سے بڑا ایک حالات آیا کہ بھئی لوگوں کو چیک کیا جائے, امتحان لیا جائے, تو اس میں یہ شرعیت آئی 14-15 میں, ہے نا, کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ایک بات کو اس کو جو ہے امت پہ تھوپنے کی کوشش کی, مسلط کیا گیا. لیکن اللہ پاک نے باطل کو ختم کر دیا. کتنے رہ گئے تو سب جانتے ہیں, حاشیے پہ چلے گئے, ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ حضرت جی کے جو بیانات ہیں پچھلے 10-20 سال کے, 15 سال کے, آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ امتحان جو ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. امتحان کسی کی تباہی کے لیے نہیں آتا ہے کہ تو ایک مقام پہ آپ کام کرتے کرتے, ایک کلاس میں پڑھتے پڑھتے ایک وقت ہو گیا, اب امتحان آئے گا آپ کو آگے لے جانے کے لیے کہ آپ اب آگے بڑھو. تو ابھی کا وقت جو ہے یہی ہے کہ کچھ امتحانوں سے ہم گزر گئے اور ایک بڑا امتحان ہمارے سامنے ہے, اور اس امتحان میں بھی صبر اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے, پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس سے آگے کا کام ہم چلیں گے. تو تمام ساتھی, ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی جو کام سے متعلق نہیں ہیں, یہ کام کے مخالف ہیں, یا کام میں کچھ باتیں لے کر کے کوئی شرائی ہو گیا, کوئی غیر مقلد ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, کوئی قربانی والا بن گیا, ہم ان سے تو نہیں کہیں گے. لیکن جو اس کام سے متعلق ہیں اور مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں, عالمی مرکز سے, تو وہ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان مت دیں اور اللہ کے طرف رجوع رہیں. اور جو ہدایات مرکز سے یا حضرت جی مدد عالیہ کی طرف سے آ رہی ہے, ان ہدایات کے مطابق اپنے اپنے علاقے میں یا مشورے سے, اپنے ملکوں میں مشورے سے کام کرتے رہیں. جیسا کہ آخری خط جو حضرت جی کا آیا اس میں بتایا گیا ہے, اس اعتبار سے اپنے کام کو کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی, جو ابھی مولانا محبوب صاحب کا جو تحریر آئی ہے ایک ہفتہ قبل کی, کہ اللہ کی مدد جب آئے گی تو آئے گی, اس کے لیے صبر کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ پھٹافٹ والا 2020 والا معاملہ ہوگا. اللہ پاک جب چاہیں گے تب اپنی مدد کو بھیجیں گے, ہے نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اوپر بھی ایسا زمانہ آیا تو کہتے تھے اللہ کی مدد کہاں ہے, کب آئے گی. ہاں,
تو ہمیں بھی تو ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جی تو اس اعتبار سے مطمئن رہنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اعمال میں لگے رہنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اپنی مدد و نصرت سے تمام حالات کو اللہ پاک دور فرماوے، خاص کر کے ہمارے جو مہمان جماعتیں ہیں ان کی مدد فرماوے، ان کو اپنے ملکوں میں واپس ہونے کے لیے جو ہے جو حالات سازگار فرمائے۔ بہت حالات سے گزرے ہیں جی غیر ملکی جماعتیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا فرمائیے انشاءاللہ۔ درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔